बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख यानी योम आशूरा की बरकतों और फजीलतों को बयान करना अल्फाज में मुमकिन नहीं। ये वो अजीम दिन है जिसकी रहमतों और बरकतों का अंदाज़ा सिर्फ दिल की गहराइयों से ही लगाया जा सकता है। हम सिर्फ इस दिन की इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला की रहमतों के करीब हो सकते हैं और अपनी बख्शिश और मगफिरत का ज़रिया बना सकते हैं। आज मैं आपको योम आशूरा की वो ख़ास नवाफिल नमाज का तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि जो शख्स इसे इखलास के साथ अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, उसके दिल की दुआओं को कबूलियत अता करेगा और उसकी हर वो हाजत जो उसने दिल में रखी हो इंशाअल्लाह पूरी फरमा देगा। उसके रिज़्क़ में कुशादगी आएगी और उसके घर में साल भर खैर, सुकून और बरकत कायम रहेगी। ये वो ख़ास नमाज है जिसकी बरकत से इंसान अपनी दुनिया भी संवार सकता है और अपनी आखिरत भी रोशन कर सकता है। इस नमाज के बाद जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह ताला अपने करम से करबला के शुहदा के सदक़े उसे कबूलियत से नवाज देता है। जो अहबाब मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख योम आशूरा के इस बाबरकत अमल में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें या सिर्फ़ एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। इंशाअल्लाह आप सब के लिए दिल की गहराइयों से दुआ की जाएगी और आप भी इस खैर व बरकत के सिलसिले में शामिल हो जाएंगे। आज जो योम आशूरा के नवाफिल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने तरतीबवार और अलग अलग तरीके से अदा करना है। जो भी शख्स योम आशूरा के दिन अपनी किस्मत बदलने की ख्वाहिश रखता है, अपने मुक़द्दर को संवारना चाहता है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का तलबगार है, तो उसे चाहिए कि वो इस बाबरकत नमाज को ज़रूर पढ़े। ये वो अमल है जिसके ज़रिए इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की मगफिरत की दुआ करता है, अपने घर वालों की भलाई और खुशहाली की उम्मीद रखता है, अपने घर में बरकत और रिज़्क़ की फरावानी की तमन्ना करता है और चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून, राहत और वुसअते रिज़्क़ हमेशा कायम रहे। ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम से हासिल हो सकता है, बशर्ते कि बंदा इखलास के साथ उसकी तरफ रुजू करे। ये वो ख़ास और महबूब अमल है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रहमत का ज़रिया बनाया है। जैसे अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर और बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है, बिल्कुल इसी तरह कुछ अय्याम को भी ख़ास मुकाम अता किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर सबसे बुलंद मुकाम अता फरमाया गया और उम्मत मुहम्मदिया को बेशुमार रहमतों से नवाजा गया। इन्हीं बाबरकत रातों और दिनों में शब कदर, शब बारात, शब मेराज और ईद की रातें शामिल हैं, जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और कबूलियत की घड़ियाँ हैं। इन लम्हात में जब बंदा अपने रब के सामने हाथ उठाता है तो वो अपनी दुआ के मुताबिक गैब से अता किया जाता है। योम आशूरा भी इन्हीं अजीम और फजीलत वाले अय्याम में से एक है जिसमें ज़िक्र इलाही, इबादत और दुआ की ख़ास अहमियत है। इस दिन ईमान वालों को चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और उसकी रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस दिन का एक बेहतरीन अमल रोज़े का अहतमाम भी है। अगर मुमकिन हो तो ज़रूर रखें और अगर रोज़ा रखना मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार इस बाबरकत दिन के ये नवाफिल ज़रूर अदा करने की कोशिश करें। इस रात के जो ख़ास नवाफिल हैं, अब मैं आपको उनका आसान और वाज़ेह तरीका बताने जा रहा हूँ। मुमकिन है इससे पहले आपको किसी ने इस अंदाज से न समझाया हो, लेकिन ये वो अमल है जिसकी तरफ दिल खुद ब खुद झुकने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से ये बात वाज़ेह होती है कि मुहर्रम उल हराम में एक ऐसा दिन भी आता है जिसमें रोज़ा रखने और इबादत करने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से बेहद्दो हिसाब अजर अता किया जाता है। गोया 1 साल के रोज़ों और 1 साल की रातों के क़याम का सवाब अता किया जाता है। ये अजीम दिन योम आशूरा है और उसी की निस्बत से इस रात और इस दिन की इबादत को बहुत अहमियत हासिल है। यही वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं और इनके बाद कुछ मखसूस तस्बीहात भी हैं जो आपने उसी जगह बैठकर सुकून के साथ पढ़नी है। इन अमाल का तरीका नहायत आसान है, बस ज़रूरत इस बात की है कि दिल को हाजिर रखा जाए और अल्लाह की तरफ तवज्जो कायम रखी जाए।
دینی کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے بابرکت اعمال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی ایک خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے نیت، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ پھر میں آپ کو اس نفل عبادت کا وقت بتاؤں گا، اس کے بعد اس کا مکمل طریقہ سمجھاؤں گا، اور آخر میں وہ مخصوص تسبیحات بھی بتائی جائیں گی جو اسی محفل عبادت کا حصہ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں، عبادت کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں دل زیادہ یکسو ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اپنے گھر میں یہ عبادت کریں، لیکن اگر کوئی گھر میں ہی ادا کرنا چاہے تو یہ بھی بالکل درست ہے۔ اس نفل عبادت کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے 2 رکعت کر کے نوافل ادا کرنے ہیں، یعنی 4 رکعت بھی پڑھنی ہو تو بھی 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ نیت آپ دل میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوافل اللہ کی رضا اور حاجت کے لیے ہیں، اور ساتھ اپنی کسی بھی جائز حاجت کا ارادہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی اور تنگی سے بچنے کا ایک بابرکت ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج یوم عاشورہ کی یہ بابرکت رات موجود ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو ان کی نیت، اخلاص اور عبادت کے مطابق بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس اجر کی کوئی حد نہیں، اور نہ ہی انسان اس کی وسعت کا مکمل اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے جس میں اللہ کا ذکر اور عبادت انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب صرف فرائض کی ادائیگی سے ہی نہیں بلکہ نوافل کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جو بندہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص مکمل اخلاص کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عبادت میں اخلاص اور توجہ کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے بلکہ انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جو اصل کامیابی ہے۔ یوم عاشورہ کی نفل نماز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 رکعت نوافل ہیں جنہیں 2 رکعت کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ نماز 9 محرم کی رات کے بعد آنے والی رات میں ادا کی جا سکتی ہے، یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت، اور پورے دن میں بھی کسی بھی مناسب وقت میں اس کی ادائیگی ممکن ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو رات میں ادا نہ کر سکے تو یوم عاشورہ کے دن کسی بھی وقت اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ خواتین جو مخصوص حالت میں ہوں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ پاک ہونے کے بعد ماہ محرم کے کسی بھی دن یہ عمل ادا کر سکتی ہے۔ اس نفل نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی جائے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 8 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر عام نمازوں کی طرح ثنا، تعوذ، تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھی جائے۔ اسی ترتیب سے ہر رکعت میں یہی عمل دہرایا جائے۔ 8 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز مکمل کی جائے اور پھر اسی جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد اس عمل کا آغاز ہو جاتا ہے اور اسے رات کے کسی بھی حصے میں یا یوم عاشورہ کے دن کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد اور خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔
جس کو جو بھی حاجت درپیش ہے، رزق، روزگار، برکت، سکون، صحت یا کوئی بھی جائز حاجت، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جس میں دل کی سچی نیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے نیت کے ساتھ ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ نہایت بابرکت اور دل کو سکون دینے والا عمل ہے، جس کے بارے میں یہ امید رکھی جاتی ہے کہ یہ بندے کے لیے رحمت اور آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اپنی بند ہوتی ہوئی راہوں کو اللہ کے کرم سے کھلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ اسے اپنی زندگی میں ایک موڑ کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی ایک اہم آیت بھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو بغیر کسی کمی کے عطا کرتا ہے اور اس کی عطا کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ کی بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ظاہری حالت یا سبب کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو بے روزگار کو روزگار دے، بے اولاد کو اولاد عطا کرے اور بندے کے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد دو بار، اللہ الصمد تین بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ مکمل کر لے تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک نہایت بابرکت اور عظیم سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور توحید کا خلاصہ ہے، اس لیے اسے خاص فضیلت حاصل ہے اور اسے محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہاں آپ کا یہ پورا عمل مکمل ہوتا ہے، یعنی پہلے آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کیے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر حاجت، ہر مراد اور ہر ضرورت پیش کریں۔ یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بزرگان دین کے اقوال کے مطابق اس عمل کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کی امید کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کی رات کے خاص اعمال میں سے ایک عمل بتایا جاتا ہے جسے اخلاص، محبت اور عقیدت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نماز اور یہ وظیفہ کوئی عام عمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک خاص روحانی تعلق اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کے دن یا رات جب بھی یہ عمل کیا جائے، نیت خالص ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اسے زیادہ بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ اس نفل نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں تو اس کے بعد دل کو مکمل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی تمام حاجات اسی کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہداء کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے کرم سے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہی رب ہے جو دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کریں کہ اے اللہ، میں نے جو 8 رکعت نوافل ادا کیے ہیں ان میں اگر کوئی کمی، کوتاہی یا لغزش رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ میں اس عمل کا پہلا ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ اس نماز اور اس کے ثواب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اہل بیت اطہار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانسار شہداء کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب ان مقدس ہستیوں تک پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ اپنے دل کی تمام جائز حاجات، خواہشات، پریشانیاں اور ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ پورے یقین، عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اس بابرکت عمل کی وجہ سے بندے کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ یوم عاشوراء کے دن روزے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس دن کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادات، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ دعا ہمیشہ عاجزی، انکساری اور دل کی سچائی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجز دل کی پکار کو زیادہ پسند فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں، عبادات اور نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔